जय श्रीमन नारायण। क्या कभी हिंदू मुसलमान में भाईचारा संभव है? ये सवाल तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। वापस बोलिए, एक बार और बोलिए। क्या हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा संभव है? मीरा जी, हमें तो घोट घोट कर ये पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। स्कूलों में पढ़ाया जाता है क्या? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन किसी मदरसे में ये नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, आपने ये जो नारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदुओं के मुंह से ही सुना होगा, किसी मुसलमान के मुख से आज तक सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? अब उसका मैं कारण बताऊंगा। क्योंकि ऐसा बोलना उसके लिए हराम है, वो बोल ही नहीं सकता, कानून विरुद्ध है उसके लिए। कभी आपने ये सुना ईसाई मुस्लिम भाई भाई, यहूदी मुस्लिम भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, जापानी मुस्लिम भाई भाई? नहीं सुना ना। हिंदुओं को सबसे बर्बाद और तबाह करने वाला कोई वाक्य है तो वो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मैं मात्र 4 आयतें बोलूंगा, आप खुद समझ जाना, आप खुद समझ लो कि क्या कभी भाईचारा कभी हो सकता है, कभी संभव है। मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूं जो कुरान मजीद में जो आदेश दिए गए। सबसे पहली लाइन, ला यत्खिजिल मुअमिनूनल काफिरीन औलिया। ये चीज मैं बोलूं कि ना बोलूं? मैं इसलिए बोलूं कि ताकि उन नमूनों को भी पता चले कि मुझे भी आता है ये सब बोलना। वो भी तो सुन रहे होंगे ना कहीं बैठे बैठे। नहीं तो कोई ये कह सकता है कि ये आदमी काल्पनिक बोल रहा है। इसलिए मैं ये बिल्कुल बोल करके बता रहा हूं। हिंदी अर्थ, हे मोमिनो, यानी हे मुसलमानों, मोमिन के सिवा कभी किसी को दोस्त ना बनाना। समझ गए? भाईचारा। अगर कोई मुसलमान है तो ही उसको दोस्त बनाना। हे मोमिनो, मोमिन के सिवा कभी किसी को दोस्त मत बनाना। अगर बनाया, अब धमकी बिल्कुल हर आयत में धमकी मिलेगी। अगर किसी ने इस बात को नहीं माना तो उसका खुदा से कोई संबंध नहीं रहेगा। खुदा अपने गजब से सबको डराता है। ध्यान रखना, तुम्हें लौटकर खुदा के पास ही जाना है। मतलब वहां सजा मिलेगी अगर ऐसा नहीं, तुमने हमारी बात ना मानी हो। अब वो लिखते हैं कि क्यों नहीं करना, तो सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 89 में वो कहते हैं काफिरों से इसलिए मित्रता नहीं करना क्योंकि काफिर तो ये चाहते हैं कि तुम भी काफिर हो जाओ, वो तुम्हें बिगाड़ देंगे। मतलब हम बिगाड़ने के लिए पैदा हुए हैं उस नमूनों को, या हम दुर्गुण छुड़ाने के लिए हुए हैं? ना ना, तुम गंदगी में पड़े रहो, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आगे वो कहते हैं सूरा 9 की आयत नंबर 23 बिल्कुल स्पष्ट वो कहते हैं, ए ईमान वालों। और इतनी खतरनाक बात लिखी है कि सुनकर आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कोई लिख सकता है क्या। ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे मां बाप भाई बहन परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर काफिर हो जाए, इस्लाम को ना माने, तो तुम उससे भी अपने संबंध तोड़ लो। वो भी तुम्हारा अपना नहीं है, बाप भी तुम्हारा नहीं अगर वो इस्लाम को ना माने तो। कुरान में तो ये चीज थोड़ी सॉफ्ट लिखी है, लेकिन यही बात बाइबल में लिखी है, बिल्कुल ये की है। बाइबल में और कठोरता से लिखी है। वहां लिखा गया है तुम्हारा बाप भाई परिवार कोई भी सगा संबंधी अगर ईसाई मत स्वीकार ना करे तो पहले तुम अपने हाथों से उसको मारोगे और फिर दूसरे ईसाइयों को सौंपोगे मारने को, चाहे कितना ही अपना क्यों ना। आगे वो कहते हैं, अब भाईचारा कहां? भाईचारा भी है वैसे, भाईचारे की बात भी है एक जगह, वो है सूरा नंबर 49 49 नंबर में 9 और 10 नंबर की आयत में। वो कहते हैं अगर मोमिनों के 2 गुट आपस में लड़ ले, मुसलमानों के 2 फिरके आपस में अगर लड़ ले तो उनको लड़ने मत देना, उनमें सुलह करवा देना, समझौता करवा देना। भाईचारा है लेकिन केवल मुसलमान से भाईचारा है। और आगे वो लिखते हैं
वो मैंने आपको बता ही दिया। नहीं कि तुम काफिरों को ज्यादा देर तक कैद रखो, ज्यादा देर नहीं रखना, उसको अनाज नहीं खिलाना, उसका तुरंत कत्ल करके गर्दन उड़ा करके उसका खून बहा करके जमीन में गाड़ देना। तो जिंदा रहने तक का अधिकार नहीं है किसी को। जो लोग इस्लाम में भाईचारा ढूंढते हैं, जिस प्रकार भैंस के गोबर में सुगंध कभी आ नहीं सकती, जैसे कभी पश्चिम में सूरज नहीं निकल सकता, जैसे नदियां के दोनों धाराएं कभी मिल नहीं सकती, हिंदू इस मुसलमान का भाईचारा क्या, मुसलमान से दुनिया में किसी का भाईचारा नहीं हो सकता। कहीं भाईचारे से रहे ये किसी, कहीं पर भी किसी के साथ भी रहे, गैर मुस्लिम से नहीं रहे ना। अगर आपको भाईचारे का ज्यादा शौक है, आप उनसे भाईचारे की बात करो, आप उनको भाई मानेंगे, वो आपको चारे की तरह चरते रहेंगे। अगर भाईचारा करने की ज्यादा फैशन है, अरे तो आपस में भाईचारा करो। भाईचारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्यों ना आपस में हम भाईचारा करें। वहां भाईचारा कभी नहीं हो सकता। सावधानी ही सुरक्षा है। ये जाति जहां गई, पर्सिया में मात्र 4000 मुसलमानों को उन्होंने शरण दे दी थी और पूरा पर्सिया खत्म कर दिया गया। पारसियों को निकाला, बेचारे यहां जान बचा के भाग के आए। ये लोग जहां गए वहां की कौम को इन्होंने नष्ट किया। तो हिंदुस्तान को ही खत्म क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहां संख्या ज्यादा थी, बड़ा देश था, लगे हुए अभी तक है। तो जय श्री राम। और जैसा कि मालूम होता है कि ये पंडित जी या ये जो धर्म गुरु जी हैं, जो भी जो है कहीं पर अपना प्रचार कर रहे हैं या कोई जो है धार्मिक बातें कर रहे हैं, उसमें इस्लाम की भी बातें ये बता रहे हैं, लेकिन इस्लाम की बातें बताने में बहुत ज़्यादा जो है धोखे से काम ले रहे हैं, मतलब अमानत में खयानत कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ कैसे खयानत कर रहे हैं। देखिए, बड़े हैं ये भी, एक धर्म गुरु है, मैं लेकिन ऐसा बोलने पे मजबूर हूँ क्योंकि कुरान है एक ऐसा किताब है जिसका दुनिया में कोई चैलेंज नहीं है, दुनिया में कोई भी आज तक इसका जवाब नहीं दे सका। और कुरान सबके लिए है, हर ज़बान में है, कोई सी भी ज़बान में ऐसी नहीं है जिसमें नहीं है। सब जो चाहे पढ़ना पढ़ सकता है, बरखिलाफ़ इसके कि इससे पहले जो किताबें, जैसे खुद हिंदुओं की जो किताबें हैं, जिसको ब्राह्मण ने अपने ठेका जमा रखा था, जो किसी और को वो पढ़ने नहीं देते थे। कोई अगर सुनता भी था उनकी किताब तो उनके कानों में, उनकी खुद किताबों में लिखा हुआ है कि उसको जो सुने इस किताब को उसके कान में शीशे पिघला के डाल दो। ये तो खुद उनकी किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा कोई ना पंडित बन सकता है ना, ये इनकी जागीर, ये समझते अपने आप को धर्म की। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं। इस्लाम सबके लिए बराबर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, काफिर हो, कुरान सबके लिए है। जो चाहे पढ़े और जो चाहे जैसा अपना मतलब निकाल के पेश करे, जैसा कि खुद ये पंडित जी कर रहे हैं। मैं अब आप बताता हूँ कि ये तीनों आयतें हैं और 3 आयत को पूरे इन्होंने आधी आयत ली है। कहीं पर अपने मन से कुछ बातें बढ़ा दी हैं, कहीं पर अपने मन से कुछ बातें जो मतलब जिस बात से कुछ बात समझ में आ रही थी, या जो भाईचारे वाली बात जिसको ये कह रहे हैं, जिस खुद उसी आयत में भाईचारे वाली बात है, लेकिन ये उसी आयत को भाईचारा को छोड़ के बता रहे कि भाईचारा इस्लाम में कहीं है नहीं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, तीनों आयत पढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहली आयत ये पढ़ रहे हैं सूरह आले इमरान, आयत नंबर 3, सूरत नंबर 3 और आयत नंबर 28 है, यानी 28, सूरत नंबर 3 और आयत नंबर 28। क्योंकि सूरत का मतलब यह है कि पूरे कुरान में सूरत जो है वो 114 है और आयत जो कहलाती है वो तकरीबन 6600 से ऊपर है। तो ये आयत है। तो मैं सूरह आले इमरान यानी सूरत नंबर 3 और आयत नंबर 28 पढ़ रहा हूँ और फिर मैं उसका ट्रांसलेट करूँगा, वो सुनने की कोशिश करें। देखिए, आयत ये है, ला यत्तखिदिल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह व इलल्लाहिल मसीर। पहला शब्द है जो इन्होंने बढ़ाया कि ऐ मोमिनो, हालांकि ऐ मोमिनो का लफ्ज़ यहाँ पर नहीं है, बस सिर्फ ये है मुसलमान को चाहिए कि काफिर को मुसलमान को छोड़कर, यानी मुसलमान से दोस्ती को छोड़कर, यानी मुसलमानों से दोस्ती ना करें, सिर्फ काफिर को दोस्त न बनाए।
یہ ہے اصل میں ترجمہ، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمانوں کو چاہیے یا مسلمان ایسا نہ کرے کہ کافروں کو دوست بنا. دوست سے مراد اولیاء سے جو مراد ہوتا ہے اسلام میں آپ نے سنا ہوگا ولی ہوتے ہیں، اولیاء کرام، جیسے بابا فرید الدین شکر گنج اولیاء کرام ہوتے ہیں، یا اسی طرح جو ہے خواجہ اجمیری اولیاء ہے، یا اسی طرح جو ہے نظام الدین اولیاء ہے، یا اسی طرح جو ہے صابر کلی علی اولیاء. یہ اولیاء سے مراد ہوتا ہے جس کو بالکل اپنا ایک دم قریبی اور بالکل جو ہے بالکل اپنا حاجت روا، یعنی وہ ہر ضرورت اس کی پوری کرنے والا، جیسے کہ ہم یہ ہمارے ہاں جو سمجھتے ہیں، جو ہمارے ہندوستان میں سمجھتے ہیں. تو یعنی وہ کافروں کو اس طرح نہ بنائیں، یعنی بالکل مسلمانوں کو چھوڑ کر مسلمان سے کوئی سروکار نہ رکھے اور صرف کافر کو دوست کرے، ایسا نہیں، بلکہ چاہیے کہ کافر سے بھی اس حد تک اپنی ضرورت تک یعنی دوستی برقرار رکھیں. ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرتا ہے یعنی صرف اور صرف کافروں سے دوستی رکھتا ہے، مسلمانوں سے دوستی نہیں رکھتا ہے، مسلمانوں سے باوجود اس کے کہ وہ خود مسلمان ہیں، اور مسلمان کو ہی چھوڑ کر خالص کافروں سے دوستی رکھ رہا ہے. کافر سے مراد ہے وہ کہ جو اسلام کے دوسرے علاوہ ماننے والے ہیں، اسلام کے علاوہ جو دوسرے دھرم والے ہیں وہ لوگ. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو جو ایسا کر رہے ہیں وہ اس بات کو خوب سن لے، فلیس من اللہ فی شیء، تو ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان بھی ایک اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے. آپ اسلام کو اور جو ماننے والے اسلام کے ہیں، آپ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو اور مسلمانوں سے کوئی ہی بالکل چھوڑ دے رہے ہو، اور صرف جو ہے کافروں کو اپنے دوست بناتے ہو. ایسا مت کرو، بلکہ برابری رکھو دونوں میں. فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاہ، مگر یہ کہ ان لوگوں سے تمہارا کوئی بچاؤ، تمہارا ان سے کوئی ملاقات یا کوئی ان سے تم ایسی پناہ لینا چاہو کہ بالکل اب اس وقت کے علاوہ اس وقت کافر کے علاوہ تمہارے پاس کوئی مسلمان ہو ہی نہیں. جیسے مان لیجیے بعض علاقوں میں ایسے مسلمان رہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مسلمان ہی نہیں بیچارہ، کوئی مسلمان اکیلا کوئی مسلمان ہے، تو اب کیا کر سکتا ہے وہ؟ تو ظاہر سی بات اب سارا محبت، ساری جو ہے عقیدت اور سارا جو ہے ان کا سارا تعلق، سارا معاملہ کس کے ساتھ رہے گا؟ وہ کافروں کے ساتھ رہے گا. تو ایسی صورت میں اجازت ہے اسلام میں، الا ان تتقوا منهم تقاہ، مگر یہ کہ بس وہی بچاؤ کا ایک طریقہ رہ گیا ہو اور کچھ نہ ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے. یعنی اس بات کو خوب سمجھ لو، بہتر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو بتا رہا ہے کہ اس طرح مت کرو تو برابری کرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کے پاس ہی تم کو لوٹ کر جانا. ظاہر سی بات دنیا میں جو بھی مرے گا وہ آخر کہاں جائے گا؟ وہ لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جائے گا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب کو جو ہے اس کے پاس ہی جانا ہے اور اس کے پاس حساب دینا ہے کہ کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا. پھر اس کے آگے کی یہ آیت ہے، یعنی آیت نمبر 29، اس سے پہلے 28 تھا، 29 نمبر آیت ہے. وہ دیکھیے یہ ہے کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات ما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اوپر جو یہ حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف کافروں کو دوست بناؤ، کافروں کو دوست بنا رہے ہو اور مسلمانوں کو چھوڑ کر ایسا مت کرنا، بلکہ دوستی کر رہے ہو تو برابری کرو. یا پھر اس کے بعد جو ہے آگے کی جو آیت ہے، اس آیت میں جو بات ہے وہ بات بہت اہم ہے. خود اس آیت میں کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی سے حکم ہو رہا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان تخفوا، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اگر تم چھپاتے ہو، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ صرف اسی کو نہیں جانتا، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہوتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ چاہتا ہے تو جو جیسا چاہتا وہ کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو ہے دل میں کیا رکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ دل میں کئی پتہ چل رہا ہے کافر کے لیے خالص دشمنی اور کٹرپن رکھ رہا ہے، کیا رکھ رہا ہے، یا جو ہے مسلمان کے لیے کٹرپن اور دشمنی رکھ رہا ہے، کافروں کو دوست بنا کر رکھ رہا ہے اپنا. تو یہ سب چیز اگر تم بظاہر تو دکھا رہے ہو، کافروں سے تم دکھا رہے ہو، اس بات کو محبت دکھا رہے ہو، لیکن اندر تمہارے جو ہے دشمنی ہے، اور حالانکہ وہ بہت سارے کاموں میں تمہارا مدد کرتا ہے. ایک محبت کا حق وہ بھی حقدار ہے کہ تمہارے علاقے میں رہتا ہے، تم اس کے ملک میں رہتے ہو، وہ تمہارے ملک میں رہتا ہے، ایک دوسرے سے ضرورت ہے تو کیسے ایک ضرورت کو تم چھوڑ رہے ہو. تو اس حد تک آپس میں رکھو، ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ، یا تو مسلمان کو چھوڑ کر صرف کافر کے لیے بہت زیادہ محبت دل میں ہے، لیکن مسلمان کو تم بتاتے نہیں ہو کہ میں تمہارا دشمن ہوں، مسلمانوں میں رہ کر ایسا کر رہے ہو، تو اس کا انجام تم کو بھگتنا پڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تم چھپاؤ یا
چھپاؤ یا دکھاؤ، اللہ تو سب کچھ کو جان رہا ہے، دل میں بھی جو کچھ ہے وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو تم زبان سے کر رہے ہو اس کو بھی جان رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے اس پنڈت صاحب نے دوسری ایک آیت پڑھی ہے سورہ نساء، یعنی جو سورت نمبر 4 یعنی 4 ہے، اور آیت نمبر 89 یعنی 89 ہے۔ اس میں بھی انہوں نے بڑے ہی جو ہے مکاری سے کام لیا ہے، اور بڑے ہی مطلب جو ہے کہ آدمی اپنے مطلب کے لیے نکالنے کے لیے کہیں پر بھی کچھ کرتا ہے، جبکہ بہت قرآن ایک کھلی کتاب ہے، اور یہ پورے دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہدایت کا اس میں ہے۔ اس میں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ ودو وہ لوگ، یہ بات چل رہی ہے اصل میں منافق کی، کیونکہ اس سے پہلے اوپر کی آیت ہے منافق۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ سب دھوکہ دینے والے لوگوں کے بارے میں ہے، اور ظاہر سی بات جو ہمارے انڈیا میں یا اس کے علاوہ جو ہندو ہوتے ہیں وہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے، وہ لوگ بالکل صاف کہتے ہیں، جیسے یہ پنڈت صاحب ہے بظاہر پورے طرح یہ ہندو کا سب کچھ لبادہ اوڑھ کے ہیں، اور جو ہے یہ جو ہے مسلمان ہی دھرم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو یہ آیت ہے، یہ اوپر کی تعلق خود اس کے اوپر کا آیت جو آیت ہے یعنی 88 نمبر آیت، اس میں فما لکم فی المنافقین خود منافق کا لفظ ہے۔ تو اسی طرح اب جو یہ آیت ہے ودو لو تکفرون، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں، وہ لوگ سے مراد ہے منافق لوگ چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی کفر کرو۔ کفر سے مراد ہوتا ہے اللہ کو، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کو نہیں ماننا، اپنے پیدا کرنے والوں کو نہیں ماننا، اپنے اس کی پوجا کو غلط ماننا، سب کچھ یعنی غلط۔ اب ظاہر سی بات ہمارے ہندو دھرم میں جتنے بھی انڈیا میں کوئی بھی ایسا نہیں مسلمانوں کو جو ہے، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ان کے کہ مطلب ہندو دھرم کے علاوہ اور شاستر اور یہ اس طرح جو لکھا ہوا ہے کہ مطلب بالکل اس کے علاوہ کوئی دھرم نہیں ہے، سب گمراہ ہے، غلط ہے، اور اس میں صحیح بات بھی لکھا ہوا، اس میں محمد کے بارے میں بھی ہے، اس میں قرآن کی بھی باتیں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے پنڈت بتاتے نہیں، وہ سب باتیں نہیں بتاتے، کیونکہ وہ سب باتیں بتائیں گے تو ظاہر سی بات ان کی پول کھل جائے گی، کیونکہ خود قرآن میں ان کتابوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کتاب جو ہے دیا گیا ہے، اور اس کتاب میں ان لوگوں نے بدل دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، جو ہے آپ کو میں بتاؤں رامائن جو ہے 1700 میں چھپی ہے، اب اندازہ لگائیے کتنی پرانی کتاب ہے، اس ہندو دھرم کی کتاب کتنی پرانی کتاب ہے، لیکن کوئی نہیں چھاپتا تھا اس کو، انگریز نے زبردستی اس کتاب کو چھپایا ہے، ورنہ اس کتاب کو چھاپنے نہیں دیا جاتا، صرف قلم سے لکھ کر جو ہے چھپا کے رکھا جاتا تھا، برہمن لوگ رکھتے تھے۔ تو یہ اندازہ لگائیے کس طرح جو ہے آپ مطلب جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اسلام میں قرآن سب کے لیے، اب دیکھ رہے ہیں نا عام لوگ بھی کیسے پڑھ لے رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے ہندو دھرم کی کتابیں آپ کو اتنی آسانی سے سب کتابیں نہیں مل جائیں گی، یجروید، اتھر وید، سام وید، رگ وید، یہ جو 4 کتابیں ہیں ہندوؤں کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ بہت مشکل سے آپ کو کتابیں ملے گی بھی تو صرف مخصوص لینگویج میں ملے گی، ہر لینگویج میں نہیں ہے، تو آپ صرف سنسکرت میں ہے آج بھی موجود، وہ دوسری لینگویج میں اس کو اتنا آسانی سے چھپنے نہیں دیا جاتا، یا چھاپ رہے ہیں تو لوگ اس کو غلط بتا دے رہے ہیں کہ وہ لوگ مطلب، حالانکہ اسلام میں ہر زبان میں، جتنی زبان ہے دنیا کی ہزاروں زبان میں جو ہے اسلام قرآن چھپی ہوئی ہے، اور انسان اس کو پڑھ کے خود بھی دیکھ سکتا ہے کہ کتاب کس کی ہے۔ اولاً تو یہ کتاب کو کسی نے لکھا نہیں، یہ جو ہے بار بار جو ہے ہمارے پنڈت جی کہہ رہے ہیں کہ لکھا ہے، یہ کتاب جو ہے لکھنا یہ اوپر سے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے محمد کے سینے پر، محمد کے سینے پر فرشتے آتے تھے، وہ پڑھ کر سناتے تھے، اور وہ اس کو یاد کر لیتے، اور پھر بعد میں اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے، جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں، مسلمان لوگ صحابہ کہتے ہیں، وہ ان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو ان کا تذکرہ تھا، منافق کا تذکرہ تھا، میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو منافق کس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت کا ترجمہ بھی یہ کیسے غلط کر رہے ہیں، اور کس طرح جو ہے اپنے مطلب کی چیز نکال لے۔ ودو وہ لوگ چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی اللہ کا انکار کر دو، تم لوگ بھی بالکل اسی طرح اللہ کو نہ مانو جس طرح کہ وہ بظاہر نہیں مانتے ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات میں نے بتایا آپ کو کہ یہ آیت جب نازل ہو رہی ہے مکہ میں، تو اس وقت وہ لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ بس مطلب صرف بتوں کو ہی پوجا کرتے تھے، بتوں کو ہی سب کچھ مانتے تھے، وہی ان کا خدا، وہی ان کا بھگوان، وہی ان کا رام رہتا تھا، اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ سے مراد ہے ایک خدا، ون گوڈ، ون اللہ، جس کو ہمارے ہندو دھرم میں بھی بولتے ہیں بھائی خدا تو سب کا ایک ہی ہے، بھگوان تو سب کا ایک ہی ہے، لوگوں نے جو ہے الگ الگ بنا دیے، لیکن صحیح بات تو یہ کہ واقعی میں خدا تو ایک ہی، لیکن بعض لوگ خدا کا بھی انکار ہے، جو لوگ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں یہ ان کے بارے میں خاص طور سے ہے۔ اور جو لوگ جو ہے قرآن، جو لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی مانتے ہیں اس کو مشرک کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، اس کو جو ہے سمجھنے کی آدمی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کو نہ مانو، اللہ کا انکار کر دو، ایک خدا کو نہ مانو، جیسا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔
فتکونون، اور پھر ان کا مطلب کہ یعنی یہ لوگ جو منافق ہیں وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہو جائے سب برابر ہو جاؤ، مطلب جو گویا کہ وہ چاہتے کہ بس ایک دھرم واد ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے پنڈت جی چاہ رہے ہیں کہ ایک دھرم واد ہو جانا چاہیے، بس کوئی اور کوئی دھرم والا نہیں جینا چاہیے ہمارے انڈیا میں، جیسے کہ آج ہندوستان میں یہی چاہا جا رہا ہے، دھرم پرورتن کے نام سے، گھر واپسی کے نام سے، اور پھر اس کے بعد کہنا کہ مطلب جو بھی ہندوستانی ہوگا وہ ہندو ہی رہے گا۔ ہمارے پنجابیوں کو بھی یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی ہندوستان میں ہو تو گویا کہ تم ہندو ہو، چاہے پنجابی بن گئے ہو، چاہے مسلمان بن گئے ہو، چاہے سکھ بن گئے ہو، چاہے عیسائی بن گئے ہو، جو بھی بنے ہو، لیکن چاہے بدھ بن گئے، بدھسٹ اختیار کر لے، لیکن تم اصل ہندو ہی رہو گے، یعنی یہ اس طرح کر کے دھرم پریورتن کرواتے ہیں ہم۔ تو خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ان کا مقصد یہ ہے فتکونون سوا، کہ سب سوا کے مطلب ہوتا ہے برابر ہو جانا۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ تو یہ جو لوگ اس طرح چاہ رہے ہیں کہ سب پورا ایک ہی ہو جائے، فلا تتخذوا، تب ان کو جب وہ ایسے کر رہے ہیں تو اب تم کیا کرو گے؟ ظاہر سی بات ایسے وقت کچھ تو آدمی کو بچاؤ کرنا پڑے گا نا بھائی، اب آپ کو کوئی مار رہا ہے تو آپ مار کھاتے رہو گے یا کچھ اس کو جواب بھی دو گے، یا تو وہاں سے بھاگو گے یا تو جو ہے اس کو مارو گے، دو شکل ہوتی ہے۔ تو قرآن نے جو شکل دی ہے تو وہ یہ دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ ایسا کرنے کو دے رہا تو ظاہر سی بات ایسا کرو، فلا تتخذوا، تو اب ان کو نہ بناؤ، منہم، ان لوگوں میں سے، اولیاء، ان کو بالکل اپنا قریبی، ان کو بس اپنے ضرورت کے حد تک کوئی کام ہے ان کو اس حد تک بنا لو، جس کو صدیق کہتے ہیں عربی زبان میں، صدیق تک، دوستی تک بناؤ، اولیاء تک مت بناؤ، بالکل اس کو اپنا دل و جان کا جگری مت بناؤ۔ ظاہر سی بات جب انسان دل و جان کا جگری بنائے گا تو پھر وہ جیسا کہے گا ویسا آدمی کرتا ہے، بولے نا بھائی جیسا ماحول میں وہ ڈھلتا ہے پھر اس کو وہ مجبور ہوتا ہے ویسا کرنے کو۔ تو ایسا نہ کرو، یہاں تک کہ کب تک مت کرو؟ یہاں تک کہ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ جس طرح تم لوگ ہجرت کرو۔ دیکھو یہ ہجرت ہوا ہے مکہ سے مدینہ، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں کو کافروں نے بہت پریشان کیا، ان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے تکلیف دی، محمد کو مارا، ان کو جو ہے ان کے اوپر کیچڑ پھینکا اور بہت ساری تکلیفیں دی، بہت زیادہ، مطلب ان کو جو ہے جنگلوں میں چھپنے پر، ان کو جو ہے پیڑ پتوں کے کھانے پر مجبور کر دیا گیا، ان کو جو ہے غاروں میں چھپنے پر مجبور کر دیا۔ تمام مسلمانوں جو بھی عبادت کرتا اس کو پکڑ کے ریت پر رکھ دیتے، پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتے تھے۔ آپ اسلام کی تاریخ کو کوئی پڑھنے کی کوشش کریں تو اس میں معلوم ہوگا کہ کیوں آخر جو ہے لوگ محمد کو ماننے والے، مکہ، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے لیکن آخر میں ان کا انتقال مدینہ میں ہوا، کیونکہ وہ جو ہے مکہ میں رہنے تقریباً جو ہے 53 سال کی عمر میں، وہ جو ہے 52-53 سال کی عمر میں جو ہے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے، کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے پریشان کیا، بہت زیادہ پریشان کیا۔ وہ اندازہ لگائیے آدمی کب چھوڑتا ہے اپنا سب سے پسندیدہ۔ خود محمد جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو وہ گھر کے پیچھے جو ہے لوٹ کے ایسے نگاہ کر کے دیکھ رہے تھے کہ میں وہیں پیدا ہوا، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کس طرح، کیونکہ وہ مجبور ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ یعنی مکہ سے مدینہ گئے تو اس کو اسلام میں ہجرت کہتے، تو انہوں نے جو ہجرت کیا تھا تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ مطلب کیسے تمہارے ہو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ حتیٰ یہاجروا، کہ جس طرح تم لوگ اب مکہ سے مدینہ چلے جا رہے ہو تو یہ لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگے، تو سمجھ جانا کہ یہ لوگ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، یعنی ایک پرماتما کو ماننے کی وجہ سے۔ ایسا دیکھو یہ تم لوگ جو ہجرت کر رہے ہو وہ صرف اس لیے کہ تم کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا، تم کو روزہ نہیں رکھنے دیا جا رہا تھا، تم کو جو ہے ایسا نہیں، تو اس طرح ظاہر سی بات اب کون پریشان کرے گا؟ یہ کوئی بہت ہی زیادہ گرا ہوا انسان ہوگا جو اوپر کی عبادت، اوپر والے کی جو ہے پرارتھنا کرنے بھی نہیں دے رہا، تم کو جو ہے اس کی جو ہے عبادت بھی کرنے نہیں دے رہا، اس کے لیے تم کو پریڈ بھی کرنے نہیں دے رہا، یہ کیسا انسان ہوگا؟ تو ظاہر سی بات جو ایسا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کچھ تمہارا دوست سمجھ؟ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس اللہ کے لیے نکل آئے، اللہ کے، یہاں تک کہ وہ لوگ ہجرت کر جائے اللہ کے راستے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ لوگ ایسا نہیں کرے، وہ لوگ اس بات سے پھر جائے اور وہ جو ہے تم کو اس طرح تکلیف پہنچاتے رہے جس طرح کہ تم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے، تو پھر اگر تمہارا معاہدہ نہیں ہے، پھر جب اگر تم ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، لڑ رہے ہو، لڑائی کے وقت ہو رہی ہے، تم مقابلہ کر رہے ہو، انہوں نے تمہارے سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، تو ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی جو ہے کسی بات پر سگنیچر نہیں ہوا کہ تو ہم لوگ ایسا کریں گے، پھر وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، فخذوہم، تو اب جب مقابلہ ہو رہا ہے، فخذوہم،
تو ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور جب ان کے مقابلہ کر رہے ہو، لڑائی ہو رہی ہے، وقتلوہم، اس وقت تم ان کو قتل کرو۔ ظاہر سی بات یہ نہیں کہ اب چھوڑ دیا جائے کہ بھائی نہیں میں ان کے یہاں مکہ میں رہا، تب مقابلہ ہے تو مقابلے کے وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں رہنا ہے، مقابلہ کر کے اس کو جو ہے آپ جس طرح بھی دشمن کو شکست دے سکتے ہو، کیونکہ وہ تم کو اوپر والے کی عبادت کرنے سے منع کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات کوئی بھی دھرم کسی کو اوپر والے کی عبادت کرنے سے نہیں منع کرتا۔ خود اسلام میں مندر کو ایسے گرانے یا مندر کو اس طرح کرنے کہ بھائی وہاں پر بھی اوپر والے کی پرارتھنا ہوتی ہے، لوگوں کے ایسے جو ہے نہ کیا جائے۔ ان کے بتوں کو، قرآن میں ہے کہ ان کے بتوں کو برا بھلا مت کہو، بتوں کو، کیونکہ بت جو جن کی عبادت کر رہے، جن کو انہوں نے بت بنایا، یہ اپنے زمانے کے بڑے ولی ہوتے تھے، بڑے جو ہے پیر ہوتے تھے، صوفی ہوتے تھے، بڑے جو ہے لوگ ہوا کرتے تھے، لوگوں نے ان کو جو ہے اپنا خدا سمجھ لیا ہے، تو ایسا مت کرو۔ پھر آگے جو ہے فرما رہے ہیں وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جس طرح بھی وہ تم کو پکڑے جائے اس طرح تم ان کو قتل، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا دل و جان کا قریب اور نہ کوئی مددگار، یعنی نہ ان کو اپنا ولی بناؤ، نہ ان کو اپنا دوست اور مددگار بناؤ۔ دیکھیے یہ آیت میں نے آپ کو بالکل صاف مطلب سے سمجھا دیا ہے، اور کون سی آیت کس پس منظر میں ہے، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس وقت کیا جو ہے حالت تھی، میں نے سب آپ کو بتا دیا۔ دیکھیے اس طرح آدمی قرآن کو سمجھتا ہے جیسا کہ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب میں تیسری آیت جس کو ہمارے یہ پنڈت گرو جی پڑھ رہے ہیں وہ ہے سورۃ التوبہ، یعنی سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 23۔ میں اس کو بھی آپ کو جو ہے اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، اور اس سے معلوم ہوگا کہ کس طرح جو ہے یہ آیت کا غلط مطلب نکال رہے ہیں اور جو ہے لوگوں کو اس طرح بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ میں اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں۔ اے لوگو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان لے آئے مطلب جنہوں نے اللہ کو ایک مان لیا اور اس کے علاوہ کسی بھی بت کی پوجا وجا نہیں کرتے ہیں۔ لا تتخذوا، نہ بناؤ، نہ پکڑو، آباءکم، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اولیاء میں نے بتایا آپ کو کہ بالکل قریبی دوست ہے۔ ان استحب الکفر علی الایمان، یہ والا جو ہے آیت جو ہے ہمارے پنڈت جی اس کا ترجمہ چھوڑ رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے ان استحب الکفر، اگر وہ لوگ پسند کرتے ہیں، اگر ان کی پسند اور آخری چاہت اور ان کی آخری خواہش کفر ہی کفر ہو، علی الایمان، ایمان کے مقابلے میں، یعنی ایمان کو بس بظاہر تو وہ مسلمان دکھا رہے تم کو، یعنی اپنے آپ کو کہ وہ تمہارے بھائی ہے، تمہارے باپ ہے، لیکن ان کا پسندیدہ کفر ہی ہے، کفر ہے، وہ ایمان سے بالکل ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ایسی حالت ہے تو بالکل وہ بالکل بھی ایمان کو پسند نہیں کرتے۔ جب ظاہر سی بات ایمان کو نہیں پسند کر رہے تو وہ ایمان والوں کو بھی نہیں پسند کریں، یعنی گویا تم کو نہیں پسند کرے، تم کو نہیں پسند کرے تو تمہارا تعلق کس بنا پر ہے ان کو؟ کیونکہ بھائی ہمارا اور آپ کا رشتہ ہی اسی بنا کہ ایک پرماتما نے ہمیں پیدا کیا، آپ کو ایک خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پہلے تو ہم اس پر آئے ہیں، جیسا کہ خود دوسرے صورت میں یعنی کہ چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں ایک معاملے پر برابر ہو جائے کہ بھائی آپ کا بھی خدا ایک ہے، ہمارا بھی خدا، تو یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، تم بھی ایک خدا کو مانتے، پھر باقی یہ کہ تم کہہ دے تو یہ بت پانی دیتا ہے، یہ ہوا دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ جو ہے گلے اگاتا ہے، یہ اناج اگاتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن پہلے تو ایک خدا کو تم بھی مانتے ہو، اس بات پر تو آ جاؤ نا کم سے کم۔ تو لیکن ہمارا ظاہر سی بات ہے یہ پنڈت جی اس بات کو ہمارے چھوڑ دے رہے ہیں۔ آگے چلیے دیکھیے، تو میں نے کہا ان استحب الکفر علی الایمان، ایمان کے مقابلے میں ایمان پر وہ کفر کو ترجیح دے رہے، ترجیح کا مطلب ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، یعنی اصل چیز کفر ہی ہے، ایمان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اگر ایسے کر رہے ہیں تمہارے باپ ہو یا تمہارے بھائی ہو تو ان سے اب اپنا رشتہ ناطہ چھوڑ دو، کیونکہ ظاہر سی بات جب تم ان میں ہی رہو گے تو گویا کہ تم بھی پھر اسی راستے پر چل، اسی ڈگر پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو، ان کا خون بہا دو، جیسا کہ ہمارے پنڈت جی باز کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان سے اپنا علیحدگی معاملہ کر لو۔ اولیاء کا مطلب میں نے سمجھا دوستی کا معاملہ رکھو، بھائی، اور خود قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ باپ چاہے کافر ہو لیکن ان کا ادب و احترام کرنا، ان کا حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ ان کو جو ہے ان کا خیال رکھنا، ان کو جو ہے خرچہ پانی دینا، یہ ضروری خود قرآن میں موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں بتا دوں گا آپ کو اگر ضرورت پڑے تو، جو ہے موجود ہے کہ خاص تمہارے جو ہے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو لیکن تم ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کرو، یہ قرآن میں موجود ہے، کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آگے چلیے، تو وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور اگر جو ایسا نہیں کرتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تو جو لوگ بھی ایسا جو لوگ
جو لوگ ان کے ساتھ ہی رہے یعنی ایسے ہی کرتا رہے یعنی کہ باوجود اس کے کہ ان کے بھائی ہے ان کے باپ ہے وہ کفر کو ہی اصل سمجھتے ہیں, ایمان کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے, ایمان جو ہے کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے. وہ اگر ایسا کر رہے ہیں, ایسے بھائی بہن ہیں, ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی نہیں, سب ہمارے یہاں کہہ دیتے بھائی آپ مسلمان ہو گئے کوئی بات نہیں, آپ اس دھرم کو مانو, میں بھی بیٹے کوئی بات نہیں. خود اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے چچا جو ہے ان کے ابو طالب, وہ خود اسلام کو نہیں قبول کیا آخری زندگی تک, لیکن وہ کہتے تھے بیٹے جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو, تم کرتے رہو. تو خود موجود ہے اسلام میں, ان کے چچا نے کبھی, لیکن وہ آخری مرتے وقت تک بھی اپنے چچا کو جو ہے چچا ابو طالب کو وہ آخری وقت تک بھی ان کو اسلام سمجھاتے رہے, بولتے رہے, لیکن کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ میں, بلکہ جو لوگ بھی محمد کے خلاف ہوتے تھے یا محمد کے خلاف آواز اٹھاتے تھے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے کہ یہ محمد ہے, ان کو کوئی بھی, یہ میرا بھتیجا ہے, اس کو نہ چھیڑا کرے, اور وہ اسلام کی مدد کرتے تھے. اور ظاہر سی بات یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کریں, ان استحب الکفر علی الایمان, یعنی ایمان کے مقابلے میں ایمان کے اوپر جو ہے کفر کو پسند کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ کافر ہی رہو, تم بھی کافر ہو جاؤ, جو ہے اسلام مت کرو. ایسے لوگ ہیں, ایسے بھائی بہن ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کیسے آپ کی بنے گی. تو ایسا کرو ان سے جو ہے بالکل ہی ایسے قریبی معاملہ جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا نہ رکھو, بلکہ بس ایک باپ ہے تو باپ کا حق رکھو, بھائی ہے تو بھائی کا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, لڑائی جھگڑا مت کرو. اور من یتولہم, ان کو جو ایسا نہیں کر رہا ہے یعنی جو بھی اس طرح پھر بھی ان میں سے لگا ہوا ہے, فاولئک هم الظالمون, تو وہ ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, کیونکہ کل کو چل کے ہو سکتا ہے وہ بھی کافر بن جائے. تو ظاہر سی بات ہے کافر جو ہے